बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 10 दिसंबर 2025 बुध का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन नाज़रीन कशीदगी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को धमकियाँ मिल रही हैं, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो तगड़ा बयान जारी किया था, जो लास्ट वार्निंग अफ़गानिस्तान को दी थी कि अफ़गान तालिबान या तो पाकिस्तान में टीटीपी को सपोर्ट करे, उनको चुन लें, या पाकिस्तान को चुन लें। उनके बाद उनके जो बयानात आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मुसलसल जो है वो जारी हो रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे जो अफ़गानिस्तान के सकाफ़त और इत्तलाआत के तर्जुमान हैं, मुशीर हैं। उन्होंने पाकिस्तान अगर आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इसी तरह के इक़दाम करती है अफ़गानिस्तान में और अपने ही मुल्क में, तो फिर बंगाल जैसे हालात पाकिस्तान को पेश आ सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे लंदन में PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसमें ज़्यादातर लंदन में अफ़गान शहरियों ने शिरकत की, एक बड़ा इज्तिमा हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। भारत नाज़रीन मुश्किल में फंस गया। रूसी सदर ने जाते जाते बड़ा ऐलान कर दिया है कि पहले तेल ख़रीदो। जो तेल में उन्होंने कमी की अमेरिका के कहने पे कि पहले तेल ख़रीदो, उसके बाद असलहा और दीगर जो डिफेंस के आलात हैं वो इंडिया को फ़राहम किए जाएंगे। ड्रोन हमला नाज़रीन हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिसमें एक मदरसे पे हमला हुआ है। 15 बच्चे जो हैं उसमें ज़ख्मी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का तावन जो है वो हमें दरकार है। अपनी कीमती आरा लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी एक ही पॉइंट पे है कि पाकिस्तान का कहना है कि जो पनागाहें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और जो TTP खैबर पख्तूनख्वा में है, उनको सपोर्ट जो है वो अफ़गान तालिबान की तरफ से फ़राहम की जा रही है। ये जो इस्तांबुल में मीटिंग हुई और जो कतर में हुई, उसमें पाकिस्तान ने एक सिंपल फार्मूला रखा था अफ़गान तालिबान के लिए कि ये कम से कम जो TTP यहाँ पे लड़ रही है पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ बाकायदा ऐलान कर दे कि ये दहशतगर्द है और पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी की हम मज़म्मत करते हैं और इनके ख़िलाफ़ फ़तवे वगैरह जारी कर दें कि ये दहशतगर्दी एक इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान उससे मुकर गए और ये पाकिस्तान का एक ट्रैप था। पाकिस्तान को अंदाज़ा था साल 2021 में इन्हीं TTP ने पाकिस्तान को बार बार, जब पाकिस्तान बात करता था TTP के हवाले से, तो अफ़गान तालिबान का रवैया पाकिस्तान के साथ ऐसा था कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, हो जाएगा, बात हो गई है, अब वो नहीं करेंगे। ज़ुबानी जमा खर्च तक था। मगर पाकिस्तान ने जब इनके आने के बाद 2021 में जब इनसे ये बातचीत वगैरह चल रही थी, इसके बाद 2022 में, 2023 में पाकिस्तान को लगा कि इनके आने से शिदत पसंदी, दहशतगर्दी में इजाफ़ा हो गया। तो 2022 में अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को अपने साथ जो है TTP के साथ पाकिस्तान को बिठाया। तो TTP के साथ पाकिस्तान को बिठाने वाले अफ़गान तालिबान ही थे और ये पाकिस्तान को पहले से इल्म था, क्योंकि 20 साल जंग में पाकिस्तान ने इनकी हद दर्जे सपोर्ट की है हर लेवल पे। जो ड्रोन हमले इन पे अफ़गानिस्तान में होते थे, पाकिस्तान इनको अपने ट्राइबल एरिया में लेके आते थे। ये जितने भी आज आपको वफाकी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी लग रहे हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी लग रहे हैं, मुल्ला याकूब लग रहे हैं, इन सब को पाकिस्तान ने जो है वो एक अपने एरिया में सेफ़ रखा। और ये जो जितने भी अमेरिका के हमले होते थे, पाकिस्तान उनसे एडवांस में इनको आगाह करती थी। और जब इनके ख़िलाफ़ हमले होते थे हमारे ट्राइबल्स में अमरीकी ड्रोन से, तो वो भी पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया जाता था और पाकिस्तान इनको बचा लेते थे। तो पाकिस्तान ने इनकी बड़ी मदद की है अफ़गान तालिबान की। मगर ये अफ़गान तालिबान जो है ये TTP के साथ अपने मुआहदों में गिरे हुए हैं और इन्होंने जो पाकिस्तान की दुश्मनी ली है नाज़रीन, इसको अगर बड़े करीब से आप देखते हैं तो जो 2014 में पाकिस्तान के ज़रब ऑपरेशन से अफ़गानिस्तान में लोग गए TTP के, जो 15 से 20 हज़ार बताए जा रहे हैं, उनकी जो पनागाहें वहाँ पे मौजूद हैं, 11 साल बाद अब वो 15 से 20 हज़ार लोग जो गए, एक एक फैमिली में 3-3, 4-4 बच्चे भी थे, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के। अब 10 साल बाद वो भी
بڑے ہو گئے ہیں, تعداد مزید بڑھ گئی ہے. یہ جو ہم جو 15-20 ہزار بتا رہے ہیں ناظرین, یہ انہوں نے 30-35 ہزار کا وہ مارکا جو ہے وہ کراس کر لیا ٹی ٹی پی نے افغانستان میں. تو وہاں پہ یہ موجود ہیں, ان کی فیملی سیفس ہیں, اور یہ پاکستان میں شدت پسندی دہشت گردی جو ہے وہ کروا رہے ہیں. باقاعدہ گروپس ہیں, یہ اس سے انکار نہیں کیا جاتا کہ پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کی کافی تعداد موجود ہے. 10 سے 15 ہزار ٹی ٹی پی, آپ 8 سے 15 ہزار, اس کے لگ بھگ ہی تقریباً ایکچول فگر کسی کے پاس نہیں ہے, مگر اتنے ہی خیال کیے جا رہے ہیں کہ یہ 8 سے 12, 13, 14 ہزار کے قریب اتنے شدت پسند پاکستان میں اس ٹائم پہ موجود ہیں, جو جنوبی اضلاع میں اور سابقہ جو قبائل علاقے تھے جو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیے گئے ہیں, ان میں یہ بدستور موجود ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. مگر چونکہ افغان طالبان ہر قسم کی مدد ان کو فراہم کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے لیے مدد فراہم کرنا بھی ان کو بڑا آسان ہے. اپنے بارڈر کو وہ مینیج نہیں کرتے, اور وہی 2640 کلومیٹر کا یہ جو بارڈر افغانستان کا ہے, تو افغانستان کے لیے ان کو مدد فراہم کرنا بڑا آسان ہے. اور جو ٹی ٹی پی کی شدت پسند ہیں 2007 سے جو یہ لگے ہوئے ہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف, اس دوران پاکستان نے کئی جنگیں ان پہ مسلط کی علاقوں میں, اور کئی بار آپریشن کیے, تقریباً 20-21 آپریشن ان شدت پسندوں کے خلاف ہو گئے, جس میں میجر آپریشن باجوڑ میں 2008 میں کیا گیا, اور 2014 میں ایک بڑا آپریشن جو ہے وزیرستان وغیرہ میں کیا گیا. لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا تھا. ان ٹی ٹی پی کو یہ سرحد پہ اپنے علاقے موجود ہیں, کیسے یہ انٹر ہوتے ہیں, کیسے فینسنگ کو کاٹتے ہیں, کیسے دشوار گزار راستے ہوتے ہیں اس پہ داخل ہوتے ہیں, کیسے پہاڑی علاقے میں کون سے راستے یوز کرنے ہیں جب یہاں پہ یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑتے ہیں. جیسے کل بھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ باجوڑ میں ایک ٹی ٹی پی کی شدت پسند کو ہلاک کیا گیا, اس کی لاش کو پہاڑوں کے ذریعے جو ہے وہ شدت پسند افغانستان منتقل کرنا چاہ رہے تھے. تو ایسا ہے کہ ان کو تمام تر راستے معلوم ہیں, ان ٹی ٹی پی کی جو پاکستان کے ہیں اور جو افغانستان کے ہیں, ان کی فیملیز اور رشتے وہاں پہ آپس میں بڑے قریب ہیں. بہرحال ناظرین, پاکستان کے آرمی چیف نے بڑا سخت بیان, جو تگڑا بیان دیا کہ یہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو لیں یا پاکستان کو لیں. تو کوئی بھی ملک ہوتا, چاہے وہ ایسی کوئی دہشت گردی کارروائی ہوتی ہے, تو اب پہلگام میں دہشت گردی ہوئی, الزام پاکستان پہ لگا, مگر پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا. وہ دوسری بات ہے کہ وہاں سے پھر پاکستان پہ حملہ ہوا, اور پاکستان نے جو حال کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا بھارت کا. مگر یہاں پہ تو ہم افغانستان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ شدت پسند ٹی ٹی پی کے ثبوت ہیں. اور اب جو آرمی چیف نے کہہ دیا, فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, جو سی ڈی ایف کا چارج سنبھالنے کے بعد اتنا بڑا بیان دیتے ہیں, تو اس کا صرف بیان کی حد تک یہ بات نہیں ہوتی. پاکستان آگے افغانستان کے لیے پلاننگ کر رہا ہے, ان کے پاس وقت کم ہے. سال 2026 ہی افغان طالبان کا آخری سال اقتدار کا لگ رہا ہے. اس میں پاکستان اپنی پلاننگ کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے ایک پتہ سامنے پھینک دیا, ان کو بتا دیا ہے کہ آؤ اوپنلی مذمت کرو, ان جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے ان کے خلاف کھل کے ہمارا ساتھ دو. پاکستان آپ کی ہر قسم کی مدد اور پڑوسی ملک ہونے کے ناطے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہے. مگر افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو چن لیا ہے, اور یہ پاکستان کے آرمی چیف کا جو بیان آیا, اس سے پہلے پاکستان کئی بار کہہ چکا ہے. مگر بطور سی ڈی ایف چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر نے, جو 5 سال کی ٹینیور ان کو مزید مل گئی ہے, ایسے موقع پہ اوپنلی افغانستان کے خلاف اس حد تک وارننگ دینا اور بیان دینا خطرے سے خالی نہیں ہے. افغانستان میں آیا فیوچر میں کارروائیاں کی جائیں گی, ایئر اسٹرائک کیا جائے گا, طالبان کو کیسے توڑا جائے گا, اور وہاں سے اگر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پھر جو ہے وہ فل سکیل پہ اس جنگ میں جا سکتا ہے, اس حملے میں جا سکتا ہے. چونکہ اس ٹائم پہ مشکلات یہی آ رہی ہیں کہ ایک طرف ایک محاذ پہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ترشول اور مہادیو ایکسرسائزز کر رہا ہے پاکستان سے کسی طریقے سے اپنا بدلہ لینے کے لیے, اور اس کے لیے گھٹ جوڑ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان کا اور بھارت کا گھٹ جوڑ بھی جو ہے وہ بنا ہوا ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیا کو موقع دیا جائے, پاکستان افغانستان پہ حملہ کرے, اور وہاں سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرے. بہرحال پاکستان 3 محاذ پہ لڑ رہا ہے. انٹرنل جو ہمارے سب سے خطرناک جنگ ہے جو ملک کے اندر لڑی جا رہی ہے, خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, افغانستان کا ایک محاذ ہے اور ایک بھارت کا محاذ ہے. دیکھتے ہیں اس نقشے میں آپ کو بڑی جلد تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. جو آرمی چیف کا یہ بیان آیا ہے
جو چوز کرنے کے لیے افغانستان کو کہا گیا ہے، مگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ ایک ناظرین پاکستان کے سابق سفیر نے ایک ٹویٹ کی جس کے جواب میں کہ یہ افغانستان خودکشی کی طرف جا رہا ہے، جو پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات چیت نہیں کر رہا اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے، خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں افغانستان کے جو ثقافت اور اطلاعات کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اب پاکستان بنگلہ دیش والا حال نہ بھولے، پاکستان کا بنگلہ دیش والا حال کر دیں گے، اور مزید جو ہے وہ کوئی اناپ شناپ جو ہے وہ بول گیا ہے۔ اب وہاں سے بھی سخت لہجہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ بارڈر آلریڈی بند کر دیے گئے ہیں۔ افغانستان نے اس غصے میں اپنے بارڈر پہ تورخم پہ ویلڈنگ کرائی ہے اور وہاں پہ دیوار چڑھا دی ہے گیٹ کے بالکل قریب۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ جلدی جلدی میں غصے میں یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستانی فوج ہمارے خلاف ہو گئی ہے اور ہمارے لیے اب مشکل بننے والی ہے۔ ان کو لانے والے ہم تھے، مگر اب نکالنے والے بھی ہم مشکل سے نکال پائیں گے، مگر نکال پائیں گے۔ یہ پاکستان کے پاس اس کا وہ حل ہے، اس کا ایک پاکستان جس طریقے سے ان کو لے کے آیا ہے اس میں پاکستان کو تھوڑا زور لگے گا، مگر ان کو نکالنے میں پاکستان کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، بھارت میں روس کے صدر جو 2 روزہ دورے پہ گئے تھے، پیوٹن نے 2 روزہ دورہ کیا، اس میں ایک زیادہ تر قیاس آرائیں کی جا رہی تھی کہ Su-57 جو ہے وہ اس بار 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ، اور S-400 کی مزید 2 اور S-500 جو نیا جنریشن ہے وہ جو ہے ڈیفنس سسٹم انڈیا کو دے دیا جائے گا، اور بڑی آسانی سے وہ ان کو مل جائیں گے، چونکہ امریکہ نے ٹیرف لگایا بھارت پہ اور وجہ بیان کی ہے کہ آپ تیل کم کرو جو رشیا سے آپ لے رہے ہو۔ انڈیا نے اس 1 مہینے میں رشیا سے تیل لینا بڑا کم کر دیا تھا۔ امریکہ کو دکھانے کے لیے ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے۔ ادھر پیوٹن آئے، انہوں نے دورہ کیا، انہوں نے کہا یہ آپ ہتھیار ملیں گے آپ کو، یہ S-400 ملے گا، S-500 ملے گا، میزائلز ملیں گے آپ کو، مگر آپ یہ اپنی تیل کی خریداری سے لنک کر دیا ہے کہ اس کو یہاں تک لے کے آئیں جہاں پہ آپ لے کے جا رہے تھے۔ تو اب نریندر مودی کی سرکار مشکل میں ہے، اور انہوں نے فائٹر جیٹ جو ہے Su-30 مزید لینے ہیں، اور ساتھ MiG-29 اور Su-57 5th جنریشن کی جو ان کی بات چل رہی ہے کچھ انجن کے لیے، جو ان کے تیجاس میں مسئلے آئے ہیں دبئی ایئر شو میں، جو وہ گر کر تباہ ہو گیا، اس کے بعد سوچا جا رہا ہے کہ تیجاس کو اپنے اس میں شامل کیا جائے اپنے بیڑے میں یا نہیں۔ اتنی مشکلات آ رہی ہیں ان کو تیجا میں، کوئی ان کا خریدار بھی ان کو نہیں مل رہا، اور ان کے لیے مشکل کھڑی ہو رہی ہے جو تیجاس کا حال دبئی ایئر شو میں ہوا ہے۔ تو اب روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے بعد ان کا خیال تھا کہ یہ فائٹر جیٹ بھی ہمیں مل جائیں گے، اور 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کے حوالے سے ہمارے آگے معاہدے جو ہے وہ بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال اس میں ان کو ناکامی کا سامنا ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اگر Su-57 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ انڈیا کو ملتا بھی، معاہدے سائن بھی ہوتے، تو 2035-34 سے پہلے ان کو ملنا ہی نہیں تھا۔ اور یوکرین کی جنگ میں اتنے مصروف ہیں، وہ دے ہی نہیں سکتے، تیار کر ہی نہیں سکتے، جبکہ پاکستان اور چین کے جو J-35 کی بات چل رہی ہے، وہ پاکستان کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا 2025 کے اینڈ میں، مگر اب 2026 میں پاکستان کو یہ ملیں گے۔ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہوں گے۔ Su-57 ایک بھاری جہاز ہے، 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، مگر وہ فلی اسٹیلتھ نہیں ہے، اور یہ جو ہلکا جہاز ہے ہمارا J-35 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ، یہ فلی اسٹیلتھ بھی ہے، اور جو پاکستان کو دور سے مار کرنے کی صلاحیت اس میں ہے وہ پاکستان کو چاہیے، جو کم بیک کرنے میں ڈاگ فائٹ میں Su-57 کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر چونکہ آج کل پاکستان نے وہ ڈاگ فائٹ کا سسٹم ہی ختم کر دیا ہے، جو پچھلی جنگ میں پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم 300 کلومیٹر 250 کلومیٹر پہ BVR میزائل استعمال کر کے دشمن کے اتنے جہاز گرا سکتے ہیں ساتھ۔ اس کے بعد وہ جنگوں کا نقشہ جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ یوکرین نے جو جنگ کا نقشہ بدلا ہے وہ ڈرونز کے ذریعے ہے۔ ایران نے جو جنگ کا نقشہ بدلا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیلسٹک میزائل، اور انہوں نے جتنے میزائل آخر میں جو فائر کیے ہیں، پاکستان نے BVR میزائل استعمال کر کے ایک اور نئی شروعات جو ہے وہ پاکستان نے کر دی ہے، اور اب آپ کو جو ڈاگ فائٹ ہے وہ آپ کو صرف فلموں تک محدود دکھائی دے گا، انڈیا کی فلموں میں، باقی ریئل لائف میں فزیکلی آپ کو کبھی بھی ڈاگ فائٹ بڑا کم ہی دکھائی دے گا۔ جن کے پاس بہترین جہاز نہیں ہوں گے، BVR میزائل نہیں ہوں گے، وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ورنہ مشکل ہے۔ شمالی وزیرستان میر علی کا علاقہ ہے ناظرین، بوئی خیل میں ڈرون حملہ مدرسے پہ کیا گیا ہے جس میں 15 بچے زخمی ہو گئے۔
اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون حملہ چونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ شدت پسند تنظیمیں جتنے بھی ہیں، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، حافظ گل بہادر گروپ، وہ کوارڈ کاپٹر وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، اور جو تربیت انہوں نے حاصل کی ہے اب یہاں پہ اپنے لوگوں کو وہ ٹرین کر رہے ہیں۔ تو پراپر ٹریننگ تو افغانستان میں ان کو دی جاتی ہے، مگر یہ اپنے آپ سے یہاں پہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اس سے وہ تباہی پھیل رہی ہے۔ جو سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو شدت پسند ہیں انہوں نے یہ ڈرون حملہ چھوڑا اور اس سے یہ بچے جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ بہرحال کنفرمیشن نہیں آ رہی، سیکیورٹی فورسز کو بھی دیکھنا پڑے گا ایسے حالات میں جہاں پہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ بچوں کا زیادہ ہو رہا ہے، علاقے کے عوام کا ہو رہا ہے جہاں پہ جنگ ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جہاں پہ آپریشنز ہوں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں، وہاں پہ لوگوں کو نکالنا پڑے گا۔ نقل مکانی اگر لوگ کرتے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے، اس ٹائم میں اگر نہیں نکلتے تو ان کو پھر وہاں پہ دفعہ 144 لگا کے ان کو زبردستی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کم از کم یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا۔ جب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس سے ناظرین سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ بن جاتا ہے اور ان کو پھر وہاں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ ویسے بھی قبائل میں ان قبائلی عوام نے اس جنگوں میں بڑا نقصان اٹھا لیا، وہ جانی ہو وہ مالی ہو، اتنا نقصان انہوں نے اٹھا لیا، اپنے بچے قربان کر دیے اس جنگوں میں، ان کے بچے مارے گئے ہیں۔ تو ملک و قوم کے لیے انہوں نے اپنی جانی مالی قربانی دی ہے، تو ان کا بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ڈرون حملہ ان شدت پسند تنظیموں نے بھی کیا ہے ناظرین، تو پھر بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو ہے وہاں پہ جو مامور ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، صوبائی حکومت، یہ سارے ذمہ دار ہیں۔ اب 2 دن پہلے تو ان کو اینٹی ڈرون گن دے دیے گئے ہیں، تو باقاعدہ استعمال کریں، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان شدت پسند تنظیموں کے جتنے بھی دہشت گرد ان علاقوں میں ہیں جو سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں اور بچوں پہ حملے کر رہے ہیں، عام سویلین پہ حملے کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو انجام تک پہنچائے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔